किताब फुंदने सादत हसन मंटो। कहानी मिस्टर मोइनुद्दीन। मुंह से कभी जुदा ना होने वाला सिगार ऐश ट्रे में पड़ा हल्का हल्का धुआं दे रहा था। पास ही मिस्टर मोइनुद्दीन आराम कुर्सी पर बैठे एक हाथ अपने चौड़े माथे पर रखे कुछ सोच रहे थे। हालांकि वो इसके आदी नहीं थे। आमदन माकूल थी। कराची में उनकी मोटरों की दुकान सब में बड़ी थी। इसके अलावा सोसाइटी के ऊंचे हलकों में उनका बड़ा नाम था। कई क्लबों के मेंबर थे। बड़ी बड़ी पार्टियों में उनकी शिरकत ज़रूरी समझी जाती थी। साहिब औलाद थे। लड़का इंग्लिस्तान में तालीम हासिल कर रहा था। लड़की बहुत कम सिन थी लेकिन बड़ी ज़हीन और ख़ूबसूरत। वो उस तरफ से भी बिल्कुल मुतमईन थे लेकिन अपनी बीवी। मगर मुनासिब मालूम होता है कि पहले मिस्टर मोइनुद्दीन की शादी के मुतालिक चंद बातें बता दी जाएं। मिस्टर मोइनुद्दीन के वालिद बम्बई में रेशम के बहुत बड़े व्यापारी थे। यूँ तो वो रहने वाले लाहौर के थे मगर कारोबार के सिलसिले के बायस बम्बई में मुकीम हो गए थे और यही उनका वतन बन गया था। मोइनुद्दीन जो उनका इकलौता लड़का था बज़ाहिर आशिक मिजाज नहीं था लेकिन मालूम नहीं वो कैसे और क्यों कर आदम जी बाल्टी वाला की मोटी मोटी गिलाफी आंखों वाली लड़की पर फरेफ्ता हो गया। लड़की का नाम ज़हरा था। वो मोइन से मोहब्बत करती थी मगर शादी में कई मुश्किलात आए थीं। आदम जी बाल्टी वाला जो मोइन के वालिद का पड़ोसी और दोस्त भी था बड़े पुराने ख़यालात का बोहरा था। वो अपनी लड़की की शादी अपने ही फ़िरके में करना चाहता था। ज़हरा और मोइन का मुआशिका बहुत देर तक बेनतीजा चलता रहा। इस दौरान में मोइन के वालिद का इंतकाल हो गया। माँ बहुत पहले मर चुकी थी। अब कारोबार का सारा बोझ मोइन के कंधों पर आन पड़ा जिससे उसको कोई रग़बत नहीं थी। इधर ज़हरा की मोहब्बत भी थी जो किसी हीले बराबर साबित होती नज़र नहीं आ रही थी। फिर हिंदू मुस्लिम फसादात थे। मोइन एक अजीब गड़बड़ में गिरफ्तार हो गया था। उसकी समझ में नहीं आता था कि क्या करे और क्या ना करे। बेसोचे समझे एक दिन उसने फ़ैसला किया कि अपना कारोबार समेटकर उसको किसी अच्छे गाहक के पास बेच डाले। चुनाचे उसने ऐसा ही किया और अपना सारा रुपया कराची के बैंक में जमा करा दिया और ज़हरा से मिलकर उसने अपने इरादे का इजहार किया कि वो बम्बई छोड़कर कराची जाना चाहता है मगर अकेला नहीं, ज़हरा उसके साथ होगी। ज़हरा फ़ौरन मान गई। एक हफ्ते के बाद दोनों मियाँ बीवी बनकर कराची के एक खूबसूरत होटल में थे। बम्बई में ज़हरा के वालिदैन पर क्या गुजरी उसका उन्हें कुछ इल्म नहीं था और ना उन्हें उसके मुताल्लिक कुछ मालूमात हासिल करने की ख्वाहिश थी। दोनों अपनी मोहब्बत की प्यास बुझाने में मगन थे। उनको इस अहम हादसे की भी खबर नहीं थी कि हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। बहरहाल जब लाखों इंसानों का खून फ़िरका वाराना फसादात में पानी की तरह बह गया और कराची में पाकिस्तान के क़याम की खुशी में चरागा हुआ तो मिस्टर मोइन और मिसेस मोइन को मालूम हुआ कि वो पाकिस्तान में हैं और मिस्टर आदम भाई बाल्टी वाला और मिसेस आदम भाई बाल्टी वाला हिंदुस्तान में। वो बहुत खुश हुए कि अब वो महफूज थे। जब इफ़रात व तफरीत का आलम किसी कदर कम हुआ तो मिस्टर मोइन ने अपने बम्बई के कारोबार के हवाले से एक बहुत बड़ी दुकान अपने नाम अलाट करा ली और उसमें मोटरों का कारोबार शुरू कर दिया जो चंद बरसों में चल निकला। इस दौरान में उनके यहाँ दो बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़का जब 4 बरस का हुआ तो उन्होंने उसको अपने एक दोस्त के हवाले कर दिया जो इंग्लिस्तान जा रहा था। मिस्टर मोइन चाहते थे कि उसकी तरबियत वहीं हो क्योंकि कराची की फ़िज़ा उनके नज़दीक बड़ी गंदी थी। लड़की जो अपने भाई से 1 बरस छोटी थी घर ही में खेलती कूदती रहती। उसके लिए मिस्टर मोइन ने एक अंग्रेज़ नर्स मुकर्रर कर रखी थी। इस बात पर ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत महसूस नहीं होती कि मिस्टर मोइन को अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत थी। तबन वो कमगो और शरीफ तबीयत थे। वो ज़हरा से जब अपनी मोहब्बत का इजहार करते तो बड़े मुद्हम सुरों में, बड़े वज़ादार किस्म के आदमी थे। क्लबों में जाते ज़हरा उनके साथ होती मगर वो दूसरे मेंबरों की तरह बेवजह हंसी कहकहों में कभी शामिल ना होते। विस्की के 2 पैक आहिस्ता आहिस्ता पीते जैसे कोई कर्ज अदा कर रहे हैं। नाच शुरू होता तो ज़हरा के साथ थोड़ी देर नाचकर घर वापस चले आते जो उन्होंने एक हिंदू से कराची आने के बाद ख़रीद लिया था। ज़हरा कभी कभी अपने खावंद की इजाज़त से दूसरों के साथ भी नाच लेती थी।
اس میں مسٹر معین کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ زہرا ان کے ایک دوست مسٹر احسن سے، جو ادھیڑ عمر کے بہت مالدار اور تاجر تھے، ضرورت سے زیادہ التفات برت رہی ہے تو ان کو بڑی الجھن ہوئی، مگر انہوں نے زہرا پر اس کا اظہار کبھی نہ کیا، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ احسن اور زہرا میں عمر کا اتنا تفاوت ہے، پھر وہ 2 بچوں کی ماں ہیں۔ یہ صرف رقابت کا جذبہ ہے جو ان کی اپنی محبت کی پیداوار ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی تھی کہ سوسائٹی کے جن اونچے حلقوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اس میں بیویوں سے غیر مردوں کے التفات کو بری نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ اسے فیشن سمجھا جاتا تھا کہ ایک کی بیوی دوسرے آدمی کے ساتھ ناچے اور اس کی بیوی پہلے کے شوہر کے ساتھ۔ ایسی ادلا بدلی عام تھی۔ پہلے مسٹر احسن گاہے گاہے جب کوئی پارٹی دی گئی ہو مسٹر معین کے ہاں آیا کرتے تھے، مگر کچھ عرصے سے ان کا باقاعدہ آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ ان کی غیر حاضری میں بھی وہ آ جاتے اور گھنٹوں زہرا کے پاس بیٹھے رہتے۔ یہ انہیں اپنے ملازموں سے معلوم ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے زہرا سے کچھ نہ کہا۔ دراصل ان کی زبان پر ایسے لفظ آتے ہی نہیں تھے جن سے وہ شکوک کا اظہار کریں۔ وہ مجبور تھے، اس لیے ان کی پرورش ہی ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں ایسے معاملوں میں لب کشائی معیوب خیال کی جاتی ہے۔ روشن خیالی کا تقاضا یہی تھا کہ وہ خاموش رہیں۔ یوں تو انہوں نے ایک بڑے مارکے کا عشق کیا تھا، مگر دماغ ان کا تاجرانہ تھا۔ دل اور دماغ میں کوئی اتنا بڑا فاصلہ تو نہیں ہوتا، مگر موٹروں کا کاروبار کرتے کرتے اور دولت کے انبار سمیٹتے سمیٹتے بہت سا چاندی سونا ان دونوں کے درمیان ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ جھگڑے سے انہیں نفرت تھی۔ وہ خاموش زندگی بسر کرنے کے قائل تھے جس میں کوئی ہنگامہ نہ ہو۔ لڑکی تھی، وہ اپنی انگریز نرس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ جب ان کے دل میں اس کا پیار ابھرتا تو وہ اسے اپنے پاس بلا کر کچھ عرصے کے لیے اپنی گود میں بٹھاتے اور انگریزی میں پیار کر کے اسے پھر نرس کے حوالے کر دیتے۔ جب کاروبار سے فارغ ہو کر گھر آتے تو زہرا کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے اور ڈنر کھانے میں مشغول ہو جاتے۔ اگر مسٹر احسن ان سے پہلے وہاں موجود ہوتے تو وہ ان کو بھی ڈنر میں شامل کر لیتے۔ ایسے موقعوں پر ضرورت بے ضرورت زہرا مسٹر احسن کی خاطرداری کرتی، ان کی پلیٹ مختلف سالنوں سے بھر دیتی اور ان کو بڑے محبت بھرے انداز میں مجبور کرتی کہ وہ تکلف نہ کریں۔ جب وہ زہرا کا یہ ناز و التفات دیکھتے تو ان کے دل و دماغ کے درمیان سونے چاندی کے ڈھیر کچھ پگھل سے جاتے اور دونوں آپس میں سرگوشیاں کرنا شروع کر دیتے۔ مسٹر احسن رنڈوے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کراچی میں موتیوں کے سب سے بڑے تاجر تھے، کروڑ پتی۔ ہر سال مسٹر معین سے موٹروں کے نئے ماڈل خریدتے تھے۔ زہرا کی سالگرہ پر انہوں نے 2 بڑے قیمتی ہار تحفے کے طور پر دیے۔ جب مسٹر معین نے انہیں قبول کرنے سے اپنے محض دھیمے انداز میں انکار کیا تھا تو مسٹر احسن نے کہا تھا، مجھے صدمہ ہوگا کہ اگر یہ ہار مسز معین کے گلے کی زینت نہ بنے۔ یہ سن کر زہرا نے دونوں ہار اٹھا کر مسٹر احسن کو دے دیے اور اس سے کہا، لیجئے، آپ اپنے ہاتھوں سے پہنا دیجئے۔ جب ہار زہرا کے گلے میں پہنا دیے گئے تو بوجہ مجبوری مسٹر معین کو اپنے دوست مسٹر احسن کی ہاں میں ہاں ملانا پڑی کہ بحیرہ عرب کے پانیوں میں سیپیوں نے ان ہاروں کے موتی خاص طور پر زہرا کے لیے پیدا کیے تھے۔ ایش ٹرے میں رکھا ہوا سگار آہستہ آہستہ سلگ کر نصف کے قریب خاکستر اور سفید راکھ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پاس ہی آرام کرسی پر مسٹر معین اسی طرح اپنے چوڑے ماتھے پر ایک ہاتھ رکھے گہری سوچ میں غرق تھے۔ وہ اتنا کبھی تردد نہ کرتے، مگر اب ان کی عزت کا سوال درپیش تھا۔ آج انہوں نے اپنے کانوں سے ایک ایسا مکالمہ سنا تھا، ظاہر ہے کہ زہرا اور احسن کے درمیان، جس نے ان کی سکون پسند طبیعت کو درہم برہم کر دیا تھا۔ چوڑے ماتھے پر ہاتھ رکھے وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ ان کے کان بار بار وہ مکالمہ سن رہے تھے جو ان کی بیوی اور ان کے دوست کے درمیان بڑے کمرے میں ہوا تھا۔ دکان میں ایک موٹر کا سودا کرتے کرتے ان کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی، چنانچہ یہ کام وہ مینیجر کے حوالے کر کے گھر روانہ ہو گئے تاکہ آرام کریں۔ کریپ سول شو پہنے ہوئے تھے، اس لیے کوئی آہٹ نہ آئی۔ دروازے کے پاس پہنچے تو انہیں زہرا کی آواز سنائی دی، احسن صاحب، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں ان سے طلاق حاصل کر لوں گی۔ احسن بولے، مگر کیسے؟ کیوں کر؟
میں آپ سے کئی بار کہہ چکی ہوں کہ وہ میری کوئی بات نہیں ٹالیں گے۔ تعجب ہے؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے آج تک میری ہر فرمائش پوری کی ہے۔ میں اگر ان سے کہوں کہ ان 5 منزلوں سے نیچے کود جائیں تو وہ یقیناً کود جائیں گے۔ حیرت ہے؟ آپ کی حیرت دور ہو جائے گی جب میں کل ہی آپ کو طلاق نامہ دکھا دوں گی۔ یہ مکالمہ سن کر مسٹر معین اپنی ناسازی طبع کو بھول کر الٹے پاؤں واپس دکان پر چلے گئے، جہاں ابھی تک موٹر کا سودا طے ہو رہا تھا، مگر انہوں نے اس میں کوئی دلچسپی نہ لی اور اپنے دفتر میں چلے گئے۔ سگار سلگایا، مگر ایک کش لینے کے بعد اسے ایش ٹرے میں رکھ دیا اور سر پکڑ کر آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ ظاہر ہے کہ زہرا نے جو کچھ کہا وہ مسٹر معین کی غیرت کے نام پر ایک زبردست چیلنج تھا۔ انہوں نے اپنے چوڑے ماتھے پر سے ہاتھ اٹھایا اور ایش ٹرے میں سگار کو بجھا کر ایک نیا سگار نکالا اور اسے سلگایا۔ آہستہ آہستہ وہ ہونٹوں میں اسے گھمانے لگے، پھر ایک دم اٹھے اور دکان سے باہر نکل کر موٹر میں سوار ہوئے اور گھر کا رخ کیا۔ ان کے دوست مسٹر احسن جا چکے تھے۔ زہرا اپنے کمرے میں سنگار میز کے پاس بیٹھی میک اپ کرنے میں مشغول تھی۔ جب اس نے آئینے میں معین کا عکس دیکھا تو بغیر مڑے ہونٹوں پر لپسٹک ٹھیک کرتے ہوئے کہا، آج آپ جلدی آ گئے؟ ہاں، طبیعت ٹھیک نہیں۔ صرف اتنا کہہ کر وہ بڑے کمرے میں جا کر صوفے پر دراز ہو گئے۔ سگار ان کے ہونٹوں میں بڑی تیزی سے گھومنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد بنی ٹھنی زہرا آئی۔ مسٹر معین نے اس کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس کے حسن کا اعتراف کیا۔ یہ اعتراف وہ متعدد مرتبہ اپنے دل میں کر چکے تھے۔ دراز قد، بہت موزوں و مناسب گدرایا ہوا جسم، بڑی بڑی غلافی آنکھیں، شربتی رنگ کی اس پر ہر لباس سجتا تھا، بوہری لباس بھی، جس سے معین کو سخت نفرت تھی۔ جب زہرا پاس آئی اور اس نے ایک ادا کے ساتھ اپنے خاوند کا مزاج پوچھا تو وہ خاموش رہے۔ جب وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تو معین صوفے پر سے اٹھے اور منہ سے سگار نکال کر بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنی بیوی سے مخاطب ہوئے۔ زہرا، کیا تم مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہو؟ زہرا ایک لہجے کے لیے بوکھلا سی گئی، مگر فوراً ہی سنبھل کر اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تمہاری اور احسن کی گفتگو سن لی تھی۔ معین کے لہجے میں غم و غصے کا شائبہ تک نہ تھا۔ زہرا خاموش ہو گئی۔ معین نے سگار کا ایک کش لیا اور کہا، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ زہرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں؟ معین نے کچھ سوچا۔ میں سوسائٹی میں اپنے نام اور اپنی عزت پر حرف آتا نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن زہرا اٹک گئی۔ لیکن میں اس سے وعدہ کر چکی ہوں۔ تو کوئی دوسری راہ تلاش کرنی چاہیے۔ طلاق میں کبھی نہیں دوں گا، اس لیے کہ میری عزت کا سوال ہے۔ ویسے مجھے تمہارے وعدے کا پاس ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سگار ایش ٹرے میں رکھ دیا۔ میاں بیوی تھوڑی دیر تک خاموش رہے۔ آخر زہرا فکر مند لہجے میں بولی، لیکن میں طلاق لیے بغیر اس سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ کیا تم واقعی اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ زہرا نے اس بات میں سر ہلایا تو معین نے اس سے سوال کیا، کیوں؟ زہرا خاموش رہی۔ معین نے ایک اور سوال کیا، کیا اس لیے کہ تمہارے دل میں اب میری محبت نہیں ہے؟ میرے دل میں آپ کی محبت ویسی کی ویسی موجود ہے اور اس کے لیے میں خدا کی قسم کھانے کو تیار ہوں، لیکن معلوم نہیں کیوں میرا جی چاہتا ہے کہ احسن کے ساتھ رہوں۔ یہ کہہ کر زہرا صوفے پر بیٹھ گئی۔ معین نے اپنے منہ سے سگار نکالا اور کہا، تم اس کے ساتھ رہ سکتی ہو؟ زہرا چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر ایک شرط پر۔ معین نے سگار ایش ٹرے میں بجھاتے ہوئے کہا، تم میرے پاس بھی رہا کرو گی تاکہ لوگوں کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو، ان کو ایسی باتیں بنانے کا موقع نہ ملے کہ معین چونکہ اپنی بیوی کی فرمائشیں پوری نہ کر سکا اس لیے اس نے طلاق لے کر 1 کروڑ پتی سے شادی کر لی، یا یہ کہ معین کی بیوی بدکار تھی اس لیے اس نے اسے طلاق دے دی۔ بدکار تو میں ہوں۔ زہرا نے اپنی موٹی موٹی غلافی آنکھیں ایک لہجے کے لیے جھکا لیں۔ معین نے اسے دلاسا دیا، اس کا ثبوت صرف میرا اعتراف ہے جو میری زبان پر کبھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ میری اپنی عزت اور میرے اپنے ناموس پر حرف لانے کا موجب ہوگا۔ اس کے علاوہ مجھے تم سے محبت ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر معین کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے سینے کا بوجھ اتر گیا۔ زہرا نے احسن کو ساری بات بتا دی۔ وہ راضی ہو گیا۔ چنانچہ زہرا اس کے پاس کئی دن رہنے لگی۔
احسن زہرا کے جسمانی خلوص اور اس کے خاوند کے بے مثل ایثار سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے تھوڑے ہی عرصے کے بعد وصیت لکھ کر اپنی تمام جائیداد کی وارث زہرا قرار دے دی۔ زہرا نے اس کا ذکر اپنے خاوند سے نہ کیا کہ اس کے وقار کو صدمہ پہنچتا۔ وہ اپنی لڑکی کو دیکھنے اور معین سے ملنے کے لیے اکثر آتی اور بعض اوقات چند راتیں بھی وہیں گزارتی۔ میاں بیوی کی یہ نئی زندگی بڑی ہموار گزرتی رہی۔ اچانک ایک دن مسٹر احسن حرکت قلب بند ہونے کی باعث انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ میں سوسائٹی کی اونچی اونچی ہستیوں کی صف میں مسٹر معین بھی شریک تھے۔ انہوں نے اپنے مرحوم دوست کی مغفرت کے لیے صدقے دل سے دعا کی اور گھر آ کر مناسب و موزوں الفاظ میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے زہرا کو دلاسا دیا۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور وہ گن گن کر احسن کی صفات بیان کر رہی تھی۔ آخر میں اس نے اپنے خاوند کو بتایا کہ وہ اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر گیا ہے۔ یہ سن کر مسٹر معین خاموش ہو رہے اور زہرا سے اس بارے میں کوئی استفسار نہ کیا۔ عدالت کے ذریعے جب زہرا کو مرحوم احسن کی ساری جائیداد کا قبضہ مل گیا اور وہ خوش گھر آئی تو دیکھا کہ ایک مولوی قسم کا آدمی صوفے پر بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں اس کے ایک کاغذ ہے۔ اس کو ایک نظر دیکھ کر وہ اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی۔ قبضہ مل گیا؟ مسٹر معین نے کہا، بہت خوشی کی بات ہے۔ پھر انہوں نے مولوی صاحب کے ہاتھ سے کاغذ لیا اور زہرا کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو۔ زہرا نے کاغذ لے کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ مسٹر معین نے بڑے پرسکون لہجے میں جواب دیا، طلاق نامہ۔ زہرا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، طلاق نامہ؟ ہاں، یہ کہہ کر معین نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چیک نکالا۔ یہ تمہارا حق مہر ہے، 20,000 روپے۔ زہرا اور زیادہ بھونچکی رہ گئی، مگر یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہ ہے کہ مجھے اپنی عزت اور اپنا ناموس بہت پیارا ہے۔ جب میری جان پہچان کے حلقوں کو یہ معلوم ہوگا کہ احسن تمہارے لیے ساری جائیداد چھوڑ مڑا ہے تو کیا کیا کہانیاں گھڑی جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ مولوی سے مخاطب ہوا، آئیے قاضی صاحب۔ قاضی اٹھا۔ جاتے ہوئے مسٹر معین نے پلٹ کر اپنی متعلقہ بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ بلڈنگ بھی تمہاری ہے، رجسٹری کے کاغذات تمہیں پہنچ جائیں گے۔ اگر تم نے اجازت دی تو میں کبھی کبھی تمہارے پاس آیا کروں گا۔ خدا حافظ۔